Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल and you are watching the Kingdom of the Warrior। दोस्तों आज की वीडियो जो खिलाफत बनु उमैया के ऊपर हमारी तीसरी किस्त है और हम हज़रत अमीर मुआविया का दौर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम हज़रत अमीर मुआविया के निज़ाम हुकूमत और इंतज़ामी इस्लाहात, उनकी हिकमत अमली, उसके बाद और हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह खलीफा के इख्तियार में आपने क्या क्या इजाफा किया था। उसके बाद सूबाई निज़ाम, फ़ौजी निज़ाम, किस तरह आपने इंसान की तारीख में पहली मरतबा बहरिया की तश्कील का निज़ाम मुनज़्ज़म किया था, किस तरह आपने इसको तश्कील दिया गया, मतलब बहरिया जो फ़ौज थी और पुलिस वगैरह। यजीद की जानशीनी, उनका मुकर्रर होना और आपकी आखिरी वसीयत के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद आपकी वफात। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। शुरू करते हैं निज़ाम हुकूमत और इंतज़ामी इस्लाहात। दोस्तों जहाँ तक नज़्म व नस्क का ताल्लुक है तो हज़रत अमीर मुआविया ने उसकी काफ़ी हद तक इस्लाहकार की हुकूमत को मजबूत किया और फ़ौज और दीगर इस्लाहात से मुल्क को बैरूनी हमलों से तहफ़्फ़ुज़ दिया। उनके निज़ाम हुकूमत का जो खाका था वो कुछ इस तरह था। खलीफा के इख्तियारात में इजाफा किया गया। हज़रत अमीर मुआविया ने अपने 19 साल दौर हुकूमत में मुल्क से बेअमनी और खाना जंगी दूर करके एक मजबूत हुकूमत कायम की थी जो दाखिली इंतशार और खारजी हमलों का मुकाबला कर सकती थी। अगरचे दौर खिलाफत की कायम करदा इदारे बज़ाहिर इसी तरह कायम थे, लेकिन उनके अंदर वो जमहूरी रूह बाकी नहीं रही। मजलिस शुरा का वजूद कायम था और उसमें अरब के मारूफ मुदब्बिर उमर बिन आस, मुगैरा बिन शेबा, ज़ियाद बिन अबी सुफियान और दीगर अकाबरीन सुल्तनत में शामिल थे, जिनका इंतखाब खलीफा की ज़ाती पसंद आना या नापसंद पर मबनी था। दोस्तों खलीफा किसी भी शख्स को शुरा का रुकन बना सकता था और खुद शुरा के किसी फैसले का पाबंद न था। शुरा के अरकान भी खलीफा की ख्वाहिश मर्जी के खिलाफ राय देने से इज्तनाब करते थे और अगर इख्तलाफ करते तो अदब व एहतराम के साथ बेबाकी तनकीद, जिसका रिवाज खिलाफत राशिदा में था, यहाँ उसकी गुंजाइश बाकी नहीं थी। इसके बाद सूबाई निज़ाम, मुल्क की तकसीम और सूबाई हदबंदी का निज़ाम तकरीबन वही रहा जो हज़रत उमर फारूक के ज़माने में था। हर सूबे के लिए अलग गवर्नर था जिसे वाली कहते थे। सूबाई गवर्नरों की तकर्री और तंजली का इख्तियार खलीफा को था और वो खलीफा की हिदायत और वाज़ेह करदा अहकामात के ताबे फरमान थे। बाज़ मकामी नौईद के मामलात में उन्हें फैसलों का इख्तियार था। हज़रत अमीर मुआविया के ज़माना में सूबों में मुकम्मल अमन व अमान कायम रहा। इसके बाद फौजी निज़ाम, उसको भी आपने मुनज़्ज़म करवाया। बनु उमैया मक्के के फौजी कायदीन में से थे, इसलिए ओहदे अमीर मुआविया में फ़ौज की तंजीम की तरफ खसूसी तवज्जो दी गई। उसका ढांचा ओहदे फारूकी के खतूत पर कायम रहा। फ़ौज के दो हिस्से थे जिन्हें गरमाई और सरमाई, आला तरतीब साफिया और शाइस्ता कहते थे। फौज की तनख्वाह और भर्ती के निज़ाम की और ज़्यादा इस्लाह की गई। गैर मुल्की हमले आवरों के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए नई नई छावनियाँ और शहर आबाद किए गए। दौरान में जंग तलवारें, तीरों और दीगर राइज अलवक्त असलह के अलावा किला शिकन आलात का आम इस्तेमाल होता था, जिसके जरिए बड़े बड़े किलों की फसीलों में शगाफ कर दिया जाता था। हज़रत अमीर मुआविया ने फौज की तंजीम इस तरह की कि डिसिप्लिन और इस्तेदाद के लिहाज से दुनिया की सफ़ अव्वल की फौज की हम पल्ला बन गई। उसके बाद बहरिया की तश्कील का निज़ाम भी किया गया। हज़रत अमीर मुआविया का सबसे शानदार कारनामा इस्लामी बहरिया की तश्कील था। रोमियों के खिलाफ जंगों में बहरिया की अहमियत महसूस हो गई थी, चुनांचे मुनसिब व खिलाफत संभालने के बाद आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो बहरिया की तरक्की पर की। ओहदे उस्मानी में 500 जंगी बहरी जहाज़ मौजूद थे, जिनके जरिए कब्रिस का जजीरा फतह हुआ था। हज़रत अमीर मुआविया ने इस बहरी बेड़े को मज़ीद मजबूत बनाया और मिस्र और शाम के साहली मकामात पर जहाज़ पर साजी कारखाने कायम किए गए। बहरी फौज का सिपा सालार अलहदा मुकर्रर किया गया, जिसे अमीरुल बहर कहते थे। इस ओहद में उबादा बिन अबी अमीर और अब्दुल्ला बिन कैस इस ओहद पर फैस हो गए। बहरिया के बाद पुलिस को भी मुनज़्ज़म किया गया। मुल्क के अंदरूनी निज़ाम और अमन व अमान के क़याम के लिए महकमा पुलिस को बाकायदा मुनज़्ज़म किया गया। इराक़ में बिलखसूस पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम था। शहर कुफा में 40,000 पुलिस के सिपाही मौजूद थे। राह बेड़ी अशिया वहीं की वहीं पड़ी रह जाती थी और कोई दूसरा उन्हें उठाने की जरूरत नहीं करता था। मुल्क के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुकम्मल अमन व अमान था। मुतशिबा लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज थे। बाज़ हंगामी हालात में लोगों को बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी जाती, जिस तरह मौजूदा हालात में कर्फ्यू आर्डर नाफिज किया जाता है। पुलिस की इस निगरानी और सख्ती का खातिर खा असर पड़ा। तमाम शोरशें और गैर कानूनी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गईं और लोगों ने अमन व अमान का सांस लिया। इसके बाद दीवान अल बरीद को भी रखा गया। इससे पहले खबर रसानी और डाक की तरसील के लिए मुमलकत इस्लामिया में कोई बाकायदा जो है ना कोई महकमा नहीं था।
حضرت امیر معاویہ نے اس کام کے لیے برید کے نام سے مستقل محکمہ قائم کیا۔ اس کام کے لیے ہر منزل پر تازہ دم گھوڑے ہر وقت موجود رہتے تھے جو ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ڈاک پہنچانے، اور اس طرح حکومت ملکی حالات سے اچھی طرح باخبر رہتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دیوان الخاتم وہ بھی قائم کیا۔ اس سے پہلے دفتروں میں سرکاری ریکارڈ کی نقل رکھنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے جائل سازی کر کے 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ وصول کر لیے۔ جب یہ بات امیر معاویہ کے علم میں آئی تو انہوں نے دیوان ختم کے نام سے ایک محکمہ قائم کیا جس کی ذمہ داری تمام ریکارڈ کی نقلیں رکھنا اور خطوط کو سر بور کر کے متعلقین تک پہنچانا ضروری تھا۔ اس کے بعد نئے شہروں کی تعمیر، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ امیر معاویہ نے فوج ضروریات کی بنا پر نئی چھاؤنیاں تعمیر کی اور وقت کے ساتھ ساتھ بردبار شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ یہ فوجی چھاؤنیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے شہروں میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد رفاع عامہ کا کام بھی کیا گیا۔ زندگی میں کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جو حضرت امیر معاویہ کی اصلاحات سے متاثر نہ ہوا ہو۔ خوشحالی اور زراعت کی ترقی کے لیے آبپاشی کے نظام کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ مدینہ کے قرب و جوار میں متعدد نہریں کھدوائی گئیں جن سے اناج اور پھلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ معقل جو بصرہ میں حضرت عمر کے زمانے میں کھودی گئی تھی، وہ ایک نہر تھی، اس کو دوبارہ کھدوا کر آبپاشی کے قابل بھی بنایا گیا۔ نئے شہروں میں لوگوں کے لیے دینی فرائض کی بجا آوری کے لیے مسجدیں بھی تعمیر کروا دی گئیں۔ اس کے بعد غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک تھا اس کو کچھ زیادہ حسن دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کے لیے کچھ طریقے مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے انہیں بدسور جاری رکھا۔ تمام وعدے جو ان سے کیے جاتے ان کو پورا کیا جاتا۔ ان کی جان، مال اور عزت و آبرو محفوظ تھی۔ انہیں عبادت اور اعتماد کی آزادی تھی۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں غیر مسلموں کو کلیدی اسامیوں پر فیض نہیں کیا جاتا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے یہ روایت ترک کر کے انہیں اعلیٰ مناصب پر فیض کیا۔ اس کے بعد یزید کی جانشینی۔ دوستو، مغیرہ بن شعبہ نے 50 ہجری میں پہلی بار حضرت امیر معاویہ کے سامنے خلافت کو ان کے خاندان میں منتقل کرنے اور یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کی تجویز پیش کر دی اور کہا کہ عثمان کی شہادت کے بعد سے مسلمانوں میں جو اختلافات اور خون ریزی قائم ہوئی ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس لیے میری ذاتی رائے ہے میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت لے کر اسے جانشین بنا دینا چاہیے، تاکہ جب آپ کا وقت آخر آئے تو مسلمانوں کے لیے ایک سہارا اور ایک جانشین موجود ہو، ان میں خون ریزی اور فتنہ فساد بھی پیدا نہ ہو۔ یہ امیر معاویہ کی دل کی آواز تھی، لیکن انہیں اس راہ میں پیش آنے والے مشکلات کا پورا احساس تھا۔ سیاسی نقطہ نظر سے ملک کے 3 طاقتور مرکز تھے اور امیر کی اس پر نگاہ تھی۔ کوفہ، بصرہ بنیادی لحاظ سے اور حجاز مذہبی نقطہ نظر سے نہایت اہم مراکز تھے۔ مغیرہ نے فوراً تجویز پیش کی کہ کوفہ کی ذمہ داری مجھ پر رہے، بصرہ کے لیے زیاد کافی ہے، اور حجاز کی ذمہ داری مروان بن حکم کے سرپرد کی جائے۔ کوفہ جو مغیرہ کی ماتحت تھا کہ ایک وفد نے امیر معاویہ کے سامنے باقاعدہ یزید کی نامزدگی کی تجویز پیش کر دی۔ اس وفد کی قیادت خود مغیرہ کے بیٹے موسیٰ نے کی تھی۔ زیاد حاکم بصرہ کو جب امیر معاویہ کی رائے کا علم ہوا تو انہوں نے از خود کوئی معاملہ طے کرنے کی بجائے عبید بن کعب سے مشورہ کیا۔ زیاد کی رائے میں یزید کی نامزدگی کی وجہ سے بہت سے مسائل اور الجھنیں پیدا ہونے کا خدشہ تھا، لہذا اس معاملے میں عجلت موضوع نہ تھی۔ چنانچہ عبید نے یزید کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے خلاف شرع حرکات سے باز رہنے کی تلقین کی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید نے اس کے بعد اپنے کردار میں کافی اصلاح کرنی، لہذا بصرہ کا ایک وفد بھی امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یزید کی نامزدگی کی تجویز کو پسند کیا۔ حجاز کی نوعیت کوفہ اور بصرہ سے بالکل مختلف تھی۔ ایک تو وہ خط تھا جس پر آفتاب رسالت کی شعاعیں براہ راست پڑیں، اور دوسرے ایسے مقدر صحابی اور اکابرین بھی تھے جو ہر لحاظ سے یزید پر فوقیت رکھتے تھے، لہذا اسے اہل آل رائے اور اہل اللہ سے یزید کی نامزدگی کی تائید حاصل کرنا ہے بہت مشکل تھا۔ امام حسین عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر خصوصی طور پر امیر معاویہ کی نگاہ میں تھے۔ اس کام کے لیے رائے ہمار کرنے کے لیے مروان بن حکم کو تحریر کیا گیا اور اسے اہل مدینہ سے مشورہ رائے معلوم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ امیر معاویہ نے اپنے پہلے خط میں یزید کی نامزدگی کا ذکر نہیں کیا، چنانچہ لوگوں نے آپ کے خیالات کو سراہا، مگر اپنے دوسرے خط میں امیر معاویہ نے یزید کی نامزدگی بھی ظاہر کر دی۔ لوگوں نے اس کی بہت مخالفت کی، اس کو ناپسند کیا۔ یہ سن کر بن ابی بکر نے یہ کہا کہ یہ سنت ہرکل و کسرہ کی ہے، اس سے امت کی کوئی بھلائی مقصود نہیں ہے، بلکہ معاویہ خلافت کو ہرکل کی شہنشاہی بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ہرکل کے بعد دوسرا ہرکل جانشین ہو۔ مروان نے تمام صورتحال اور کیفیت امیر معاویہ کو لکھ دی۔ اس دوران میں کوفہ، بصرہ اور حجاز کے وفود دمشق پہنچ چکے تھے۔ امیر معاویہ نے بصرہ کے وفد کے قائد حنف بن قیس کی موجودگی میں دربار منعقد کیا اور حاضرین دربار کے روبرو یزید کی خوبیاں بیان کی، پھر احنف بن قیس سے رائے طلب کی۔ احنف صاف گو آدمی تھے اور اس نے کہا
اے امیر اگر جھوٹ بولوں تو خدا سے ڈر لگتا ہے، اگر سچ بولوں تو آپ کا خوف بھی لاحق ہے۔ آپ یزید کے شب و روز اور افعال سے اچھی طرح واقف ہیں، اگر اس کے بعد بھی آپ اسے امت محمدی کے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو پھر صلح و مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسا نہیں سمجھتے تو پھر خود دوسرے عالم کو جانتے ہوئے اس کو دنیا کا توشہ نہ دیجیے، ورنہ ہمارا کام تو آپ کا حکم سننا اور بجا لانا ہے۔ چنانچہ امیر معاویہ یزید کی نامزدگی طے کر چکے تھے، اس لیے باوجود احقاق و حق کے انہوں نے کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کچھ کو انعام و اکرام سے نواز کر ہموار کر لیا۔ چنانچہ عراق اور شام کے باشندوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ دوستو حجاز کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ امیر معاویہ نے خود مکہ اور مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، امام حسین اور عبد الرحمن بن ابی بکر سے شدید مخالفت کا خطرہ تھا۔ یہاں بھی انہوں نے سیاست سے کام لیا اور ہر ایک کو فردن مل کر ہر ایک سے کہا کہ تم 5 آدمیوں کے علاوہ سب سے یزید کی ولی عہدی قبول کر لی ہے اور تم ان چاروں کی رہبری کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں کسی کی رہبری نہیں کر رہا ہوں، آپ 4 آدمیوں کو کہیے کہ اگر وہ بیعت کا اعلان کر دیں تو مجھے عذر نہ ہوگا۔ بعض مرخین کا یہ خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی آمد کا سن کر مدینے سے چلے گئے تھے۔ بہرحال بزرگوں نے بیعت سے انکار کر دیا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے لوگوں میں یہ مشورہ کر دیا کہ یہ حضرات بیعت کر چکے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے دل کھول کر روپیہ خرچ کیا، مگر اہل حجاز کو اپنی اس تجویز کا حامی نہ بنا سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے باقی 4 اصحاب کی نمائندگی کرتے ہوئے انہیں حضور اکرم اور خلفائے راشدین کے سلسلہ میں اختیار کردہ 3 طریقے ہائے انتخاب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان پر واضح کر دیا کہ جانشینی کا طریقہ انہیں کسی صورت میں بھی منظور نہیں۔ امیر معاویہ واپس دمشق پہنچے اور یزید کی نامزدگی کا اعلان ٹھوک دیا۔ اس کے بعد ہے وصیت اور وفات۔ دوستو 680 عیسوی میں امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے 790 برس کی عمر میں اور دمشق میں ہوا۔ مدت خلافت 19 سال چاند ماہ ہے۔ آپ نے تجہیز و تکفین کے بارے میں وصیت کی کہ رسول اللہ کا کرتب مبارک کا کفن پہنایا جائے اور آپ کے ناخن مبارک اور موئے مبارک کو منہ اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے۔ ان کے طفیل خدا مجھے بخش دے۔ یزید کی جانشینی کے بارے میں وصیت دی وہ یہ ہے: جان بدر میں نے تمہارے راہ کے تمام کانٹے ہٹا کر تمہارے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ دشمنوں کو زیر کر کے سارے عرب کی گردنیں تمہارے سامنے جھکا دی ہیں اور تمہارے لیے ایک بڑا خزانہ جمع کر دیا ہے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اہل حجاز کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنا، وہ تمہاری اصل بنیاد ہیں۔ جو حجازی تمہارے پاس آئے اسے حسن سلوک سے پیش آنا، اس کی عزت کرنا، اس پر احسان کرنا اور جو نہ آئے اس کی خبر گیری کرتے رہنا۔ اہل عراق کی ہر خواہش پوری کرنا، اگر وہ روزانہ عملوں کا تبادلہ چاہیں تو روزانہ کر دینا، کیونکہ اعمال کا تبادلہ تلواروں کے بے نیام ہونے سے بہتر ہے۔ شامیوں کو اپنا مشیر بنانا ان کا خیال تھا کہ ہر حال میں مد نظر رکھنا، جب کوئی دشمن تمہارے مقابلے آئے تو ان سے مدد لے لینا، لیکن کامیاب ہونے کے بعد ان کو فوراً واپس بلا لینا۔ خلافت میں حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی حریف نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے کوئی خطرہ نہیں، انہیں زہد و عبادت کے علاوہ کسی چیز سے واسطہ نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کی بیعت کے بعد انہیں بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر میں کوئی ذاتی حوصلہ و ہمت نہیں ہے جو ان کے ساتھ کریں گے، اس کی پیروی کر لیں گے۔ البتہ حسین بن علی کی جانب سے خطرہ ہے۔ اہل عراق انہیں تمہارے مقابلے میں انہیں لا کر چھوڑیں گے۔ جب وہ تمہارے مقابلے پر آئیں تو ان پر قابو حاصل کر لو تو درگزر سے کام لینا۔ وہ قرابت والے ہیں، بڑے حقدار اور رسول اللہ کے عزیز ہیں۔ البتہ جو شخص لومڑی کی طرح دکھائی دے گا اور شیر کی طرح حملہ کرے گا وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ اگر وہ صلح کر لے تو خیر، ورنہ قابو پانے کے بعد اس کو ہرگز نہ چھوڑنا اور اس کے ٹکڑے اڑا دینا۔ یہ تھی دوستو آج کی تیسری ویڈیو جو خلافت حضرت امیر معاویہ کے اوپر ٹھپ ہو جاتی ہے، لیکن خلافت کا باقی حصہ جاری و ساری رہے گا، وہ ہم چوتھی ویڈیو میں جو ہے نا اس کو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، اور وہ خلافت یزید سے شروع ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ رکھیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔